रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के डंके बज रहे थे कि इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास का मेला भी लूट लिया है। ये मेला भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने नाम कर लिया है और इस इजलास के दौरान गोदी मीडिया के नुमाइंदा सहाफ़ी ने रंग में जब भंग डालने की कोशिश की तो वज़ीर आज़म शहबाज ने उस भारतीय सहाफ़ी को क्या मुंह तोड़, क्या दो टोक जवाब दिया और फिर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सजाए गए इस मेले में पाकिस्तान ने इसराइल को कैसे तनहा किया, इसराइल को कैसे आइसोलेट किया, इस बड़ी ख़बर की डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आईना दिखाया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया गया है, और सहाफ़ी तैयब बलोच की डीप फेक वीडियो का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं और आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में किस हकीकत से आश्कार किया गया है और इमरान खान साहब को क्या आईना अडयाला जेल में दिखाया गया है। नाज़रीन, इस खबर के डिटेल पे आने से पहले एक मैं मुख्तसर सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले ये हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा था। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर थे, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। मैंने उन साहब की तरफ नहीं देखा और मैं सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से बाहर अपनी मंजिल की जानिब निकल गया। 2 दिन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर मुझे मिले और शिकवा किया कि इमरान साहब, आपने देख के मुंह तरफ कर दूसरी तरफ कर लिया और मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उन भाई से, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर से माजरत की और मैंने कहा कि मैंने आपको नहीं देखा, अगर मैं आपको देखता तो मैं आपसे मिलता भी और आपके सलाम का जवाब भी देता। तो उस भाई ने कहा, चलें कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसे कि इंसान दूसरा सलाम कर रहा होता है, लेकिन जिसको आप सलाम कर रहे होते हैं वो अपनी किसी सोच में मगन जो है वो गुजर जाता है, तो बात जो है वो रफा दफा हो गई। लेकिन फिर एक दिन के बाद उसी शख्स ने 15 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे बेइज्जत किया कि 2011-12 में जब तुम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए आए थे, तुम्हारे पास फटे पुराने कपड़े होते थे, तुम्हारी नाक से जो है वो पानी बह रहा होता था, आज तुम बड़े साफ़ी बन गए हो और सलाम का जवाब नहीं देते तुम। अब एक दिन पहले मैं उसके साथ यही गुफ्तगू, जो उसका शिकवा था, उसका दूर कर चुका था और अपनी किसी गलती के ना होने के बावजूद उसे माजरत भी कर चुका था। लेकिन उस शख्स ने फिर 10 से 15 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना नहीं छलका। मैंने सब्र कर लिया और इस इंसल्ट को डाइजेस्ट कर लिया भी चलें। वो शायद किसी सोच में बैठा होगा, किसी स्टेट ऑफ माइंड में होगा, उसने बात कर ली, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सब्र किया। अब नाज़रीन, अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ भी हूबहू ऐसा ही हुआ है। वो कुछ सियाने कहते हैं ना कि उस शख्स को इज़्ज़त दी जाए जो इज़्ज़त के काबिल भी हो, और जो शख्स इज़्ज़त के काबिल ना हो वो अपना रंग दिखाता ही है। अब अडयाला जेल में चंद रोज़ पहले जो एक एपिसोड हुआ है, जिसमें हमारे एक सीनियर सहाफ़ी इजाज़ अहमद साहब, जिन्होंने सहाफ़त में कुछ कमाया नहीं, गंवाया ही गंवाया होगा, और सहाफ़ी इस शोबे में सबसे अहम चीज़ जो गंवाता है वो अपना गोल्डन पीरियड है। मैं ये आम सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो लेग वर्क पे यकीन रखते हैं, जो फील्ड्स के रिपोर्टर हैं, जो मैदान में निकल के सहाफ़त करते हैं और जो हक सच है, जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में उस सहाफ़ी को कई बार बेइज्जत किया। बात कहाँ से शुरू हुई? अदालत लगती है तोशा खाना 2 की। इमरान खान साहब, हमारे एक दोस्त सहाफ़ी हैं, मेरे पुराने कोलीग हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, इमरान असगर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा है, मैंने तो अपने दौर में किसी सियासी मुखालफिन के साथ ऐसा नहीं किया था, और जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इमरान खान साहब ने इमरान असगर साहब से कहा
کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، یہ سلوک صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران اصغر نے وہاں پہ عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کے دور میں بھی آپ کے سیاسی مخالفین کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا۔ تو خان صاحب نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کچھ چیزوں سے، کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کیسے بنا، اس سے فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ تو وہیں پہ اعجاز احمد بھائی بھی کھڑے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا خان صاحب آپ کے دور میں فریال تارپور کے ساتھ کیا کیا گیا، اسے ہاسپٹل سے پکڑ کے آپ نے جیل بھجوا دیا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں۔ خان صاحب اس پہ بھڑک گئے۔ خان صاحب نے اعجاز بھائی کو جو ہے وہ برا بھلا کہا، وہ برداشت کر گئے، ایک بار کہا، دوسری بار کہا، جب اٹھ کے جانے لگے اعجاز بھائی کی کیونکہ دل آزاری ہوئی تھی، انہوں نے خان صاحب سے شکوہ کیا کہ آج آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اور خان صاحب نے آگے سے پھر اس کو اسی طریقے سے غلط الفاظ کہے، سخت الفاظ کہے، اور اس شریف شخص کی جو کہ سینئر رپورٹر ہیں اس کی انسلٹ کی، اس کی بےزتی کی، لیکن اس کا پیمانہ چھلک گیا، اور پھر اس نے خان صاحب کو بھی ترکی با ترکی جواب دیا، جس لینگویج میں عمران خان صاحب بات کر رہے تھے اسی زبان میں خان صاحب کو جواب دیا۔ اور اگلے دن صحافیوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ خبر چلیں جو کچھ بھی ہے یہیں پہ رہنی چاہیے، صحافیوں نے کہا کہ یہ خبر رپورٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ تنازع کہ خان صاحب کے ساتھ کیا بحث، کیا تکرار ہوئی، خان صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے، اور آگے سے خان صاحب کو کیا جواب دیا گیا، یہ بات یہیں پہ ٹھپ کر دیں، یہ رپورٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی کو بتانی بھی نہیں ہے۔ لیکن پیچھے آئے کہ اپنے لوگوں نے اس بات کو ایکسپوز کر دیا، پبلک کر دیا۔ اگلے دن صحافیوں نے جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ شکوہ کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے۔ پھر خان صاحب جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ خان صاحب کو اپنا بھول جاتا ہے کہ خان صاحب کیسے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، خان صاحب کیسے لوگوں کو ملائن کرتے ہیں، خان صاحب کو کیسے دلی تسکین ہوتی تھی سیاسی مخالفین کو نیب کے ہاتھوں پکڑوا کے۔ اب خان صاحب یہ جواز دے رہے تھے کہ چیئرمین نیب تو نون لیگ کا لگایا ہوا تھا، میں نے تو نہیں لگایا ہوا تھا۔ اگر یہ جسٹیفیکیشن ہے عمران خان صاحب کے دور میں جو نیب انتقامی کارروائیاں کر رہا تھا، تو پھر جو چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ پھر کس نے لگائے ہیں؟ وہ بھی عمران خان صاحب نے لگائے تھے۔ اگر اس کی جسٹیفیکیشن چیئرمین نیب کی انتقامی کارروائیوں کے عمران خان کے دور میں اگر عمران خان صاحب یہ دے رہے ہیں کہ یہ نون لیگ لگا کے گئی تھی، تو پھر چیف الیکشن کمشنر بھی آپ لگا کے گئے تھے، تو پھر یہ فارم 45 47 کا پھر رونا دھونا کس بات کا؟ الیکشن میں دھاندلی پہ پھر آپ وہ کروکوڈائل کے جو آنسو ہوتے ہیں، مگرمچھ کے جو آنسو ہوتے ہیں، وہ آپ کیوں بہا رہے ہیں؟ تو صحافی نے ان کو بڑا تگڑا جواب دیا۔ خان صاحب کو عزت راس نہیں آئی، خان صاحب کو وہ جتنا احترام دے رہے تھے خان صاحب کو وہ احترام، وہ رسپیکٹ راس نہیں آئی۔ اب جو طیب بلوچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں جو کیا، جب اس پہ تشدد کیا جا رہا تھا، طیب بلوچ نے اس لیے وہاں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں نے اگر کچھ کہہ دیا، مار تو مجھے یہ رہے ہیں، مجھے پیٹ تو یہ رہے ہیں، مجھ پہ تشدد تو یہ کر رہے ہیں، میں نے اگر ایک بھی ہاتھ اٹھا دیا یا میرا ہاتھ اٹھ گیا تو انہوں نے اس کی جعلی ویڈیو بنا کے، ڈیپ فیک ویڈیو بنا کے مجھے بدنام کرنا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی والوں کو مارا ہے۔ تو طیب بلوچ نے وہ ان کی مار بھی صبر کے ساتھ برداشت کر لی۔ لیکن سب لوگوں کا جو صبر ہے، جو صبر کا پیمانہ ہے، وہ طیب بلوچ جیسا نہیں ہوتا یا میرے جیسا نہیں ہوتا۔ صحافی تو اپنے لیے انصاف بھی نہیں مانگ سکتا۔ اب میں آپ کو چلیں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں۔ اب سپریم کورٹ ملازمین کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے لیے جو زمین حاصل کی گئی، اس میں جن لوگوں سے پلاٹ حاصل کیے گئے، اراضی حاصل کی گئی تھی کہ آپ کو یہاں پہ ہم پلاٹ دیں گے، اپنی زمین ہمیں دے دیں، سپریم کورٹ کے ملازمین کے لیے ہم نے سوسائٹی بنانی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ملازمین کو وہاں پہ پلاٹ مل چکے ہیں، وہاں پہ جج صاحبان کو بھی، میں نام نہیں بتا رہا، جج صاحبان کو بھی پلاٹ مل چکے ہیں۔ اب جن لوگوں نے وہاں پہ اپنی زمین دی ہے، جہاں پہ لوگوں کو پلاٹ کے قبضے مل چکے ہیں، ان زمین دینے والے لوگوں کو ابھی تک پلاٹ نہیں ملا۔ یعنی جن کی زمین تھی، جن کو زمین کے عوض پلاٹ ملنا تھا، ان کو پلاٹ نہیں ملا، لیکن جن سے زمین لی تھی ان سے زمین لے کے اپنے سٹاف کو اور ججز کو جو ہے وہ پلاٹ تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ مجھ سے کوئی نام پوچھے گا تو میں نام بھی بتا دوں گا۔
یہ ایک ناانصافی ہے کہ جن سے آپ زمین لے رہے ہیں ان کو پلاٹ نہیں دے رہے. ان کا تو پہلا رائٹ تھا کہ آپ ان کو سب سے پہلے پلاٹ دیتے. آپ کی سوسائٹی کو آباد کرنے والے, بنانے والے وہ ہیں. اب ناظرین آتے ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو خطاب کیا, لیکن اس خطاب میں جو رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی بھارتی صحافی نے, جس میں انہوں نے سوال کیا وزیر اعظم شہباز شریف سے اور معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کی, تو وزیر اعظم شہباز شریف نے گودی میڈیا کے اس نمائندے کو یہ کہا کہ بھارت کی جو دہشت گردی ہے, جو بھارت اپنے ملک سے دہشت گردی کو باہر ایکسپورٹ کرتا ہے, پاکستان اس دہشت گردی کو شکست دے رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے, اس دہشت گردی کو شکست دے رہا ہے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ ملبہ بھارت پہ گیا کہ بھارت جو دہشت گردی کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات اس لیے نہیں کریں گے کہ پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ کرے. پاکستان تو دہشت گردی کا سب سے زیادہ متاثرہ ہے. پاکستان نے تو بلین آف ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے, کئی 100 ارب کا نقصان اٹھایا ہے, اور وہ بھی ڈالرز میں, اور سب سے بڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں غالباً 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں. تو پاکستان کے اوپر کوئی دہشت گردی کے حوالے سے کہ پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی کیسے بات کر سکتا ہے؟ اب یہ جو BLA ہے, جو فتنۃ الخوارج ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ بھارت کی پراکسیز ہیں. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کی ان پراکسیز کو وہاں پہ بے نقاب کیا ہے. سب سے پہلے تو بھارت کو بے نقاب کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے بھارت کو پہلگام واقعے کے بعد آفر کی تھی کہ آپ کسی نیوٹرل, کسی کمیشن سے اس کی انکوائری کرا لیں, لیکن بھارت نے ہماری اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا, اور بھارت نے جارحیت کی, اور اس جارحیت کا پاکستان نے جو جواب ہے وہ اقوام متحدہ کا جو چیپٹر 4 کا آرٹیکل 51 ہے, اس کے تحت بھارت کو نہ صرف جواب دیا بلکہ دشمن کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملا دیا. 7 طیارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کی ہم نے مار گرائے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو 6 کی بات کرتے ہیں, 7واں وہ بغیر پائلٹ والا جو جہاز ہوتا ہے بھارت کا, وہ طیارہ تھا. 6 ان کے پائلٹ والے طیارے پاکستان نے مار گرائے, جس میں 3 یا 4 جو ہے وہ رافیل طیارے تھے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جب یہ کامیابی بتائی مارکا حق میں, پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم میدان جنگ میں کامیاب ہوئے ہیں, اب ہم امن کے میدان میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور بھارت کے ساتھ تمام جو تنازعات ہیں وہ گفتگو کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے اس خطاب میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس خطاب کے لیے آئے تو دنیا کے تمام نمائندے وہاں پہ موجود تھے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو حال تھا, جو ایوان تھا, وہ بھرا ہوا تھا. اور جب وہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خطاب کرنے کے لیے آئے تو وہ ایوان خالی ہو گیا. مسلم ممالک کے سربراہان اور دیگر ممالک کے سربراہان حال کو چھوڑ کے چلے گئے. اسرائیل کے وزیر اعظم کو وہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک طریقے سے اکیلے خطاب کرنا پڑا, آئسولیٹ کر دیا گیا. اور جب وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا, ان کے خطاب کے اوپر ان کو سراہا گیا. وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں جو سیز فائر کے حوالے سے, اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے, اور خطے میں اگر یہ ایک مکمل جنگ ہوتی تو خطے میں تباہی آ جاتی. تو اس تباہی, اس جنگ کو روکنے میں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر وہ نوبل ایوارڈ کے مستحق ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں آزاد کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کی کہ وہاں پہ بھارت کیا مظالم نہتے مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ ڈھا رہا ہے, اور اس امید کا اظہار بھی کیا. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا, وہ اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ بات اقوام متحدہ کی بھی آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے کہ آپ کی قراردادیں ہیں اور آپ اپنی قراردادوں پہ کشمیریوں کے لیے عمل درآمد نہیں کروا سکے. اور پھر اسرائیل جو غزہ میں, فلسطین میں جو ظلم ڈھا رہا ہے, جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسرائیل فلسطین اور غزہ میں ظلم کر رہا ہے, ایک پلان کے تحت وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اور دنیا کے ممالک سے کہا گیا کہ اسرائیل کا یہ جو ظلم و ستم ہے جو غزہ اور فلسطین کے عوام پہ ڈھا جا رہا ہے, اس پہ آپ کو دنیا معاف نہیں کرے گی. اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے
وہاں پہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے جو پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، جو سیلاب آیا ہے، پاکستان کی معیشت کو جو کلائمیٹ چینج سے جو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کا ذکر بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ کی حل کی شمع جو ہے، جو صدر ٹرمپ نے عرب ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس میں ہم نے امن کی شمع روشن کی ہے اور جلد اس میں پازیٹیو رزلٹ آنے کا، آؤٹ کم آنے کے امکان کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے کرواتا ہے، اور پھر یوکرین روس کا جو تنازع ہے اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں پہ ٹھہر کے کہا کہ ہم اس تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ تمام جو ایشوز تھے، تمام ایشوز پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔